बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हमारे चैनल कहानी हब ऑफिशियल में खुशामदीद। नाजरीन, मैं आज आपके लिए इंतहाई खौफनाक और दिलचस्प कहानी लेकर आई हूँ। लेकिन कहानी शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि हर नई आने वाली वीडियो बआसानी आप तक पहुंच सके। सारा दिन दफ्तर में काम करके रेखा बुरी तरह से थक चुकी थी। उसके काम की नौयत ही कुछ ऐसी थी। मगर कल इतवार का दिन था, यानी छुट्टी का दिन। कल का तस्वुर करके ही उसकी थकन कम होने लगी थी। अब उसे घर पहुंचने की जल्दी थी ताकि वो अपने पति और बच्चों के लिए रात का खाना तैयार कर सके। वो अपनी फाइलें समेट के खिड़की से बाहर देखने लगी, जहां चंद बच्चे खेल रहे थे। मुकेश तो 10 बजे से पहले घर वापस आने वाला नहीं, मगर बच्चे तो ट्यूशन से जल्दी वापस आ जाएंगे। वो घर के बारे में सोचने लगी। वीकेंड होने की वजह से सड़कों पे ट्रैफिक का रश मामूल से ज्यादा था। हर किसी को घर पहुंचने की जल्दी थी। अगले चौक पे ट्रैफिक जाम था। उसकी कार भी ट्रैफिक में फंस गई। बाहर दिसंबर की एक कहर आलूद और ठंडी शाम थी। आहिस्ता आहिस्ता अंधेरा छा रहा था और वो काम रही थी क्योंकि उसकी कार का हीटर दुरुस्त काम नहीं कर रहा था। जब कारू ने जरा तेज तेज रेंगना शुरू किया तो रेखा ने सूखा सांस लिया। उसी वक्त उसे याद आया कि अभी तो उसने किचन के लिए कुछ सामान भी खरीदना था, वरना रात का खाना तैयार करना मुश्किल हो जाता। वो अमूमन जिस शॉपिंग मॉल से खरीदारी किया करती वो उसके रूट से हटके था और अब उसके पास इतनी हिम्मत न थी और न ही इतना वक्त कि वो वहां पहुंच के खरीदारी कर सके। लिहाजा उसने चंद जरूरी चीजें रास्ते से किसी शॉपिंग मॉल से खरीदने का फैसला कर लिया। गाइल्स उसके रास्ते में वाहिद सुपर मार्केट थी जहां से वो अपनी मतलूबा चीजों की खरीदारी कर सकती थी। मगर रेखा इस सुपर मार्केट में आज से पहले कभी न गई थी। किसी नई जगह शॉपिंग करने में उसे हमेशा हिचकिचाहट महसूस होती थी और फिर इस सुपर मार्केट गाइल्स का तर्ज तामीर भी बड़ा अजीब और नादिर था। पूरी इमारत काले रंग के पत्थर से तामीर की गई थी और इसकी तिरछी ढलवान दीवारें देखे फौरन एहरामे मिस्र याद आ जाते थे। मगर मजबूरी थी, थकावट से चूर और वक्त बचाने की खातिर रेखा ने इसी सुपरमार्केट से शॉपिंग करने का फैसला किया। जब उसने अपनी कार गाइल्स के पार्किंग लॉट में मोड़ी तो सामने ही खून की तरह सुर्ख न्यून साइन उसके सामने चमक रहा था। धुंध में उसकी चमक अजीब तासुर दे रही थी। बाहर से जैसा भी हो, अंदर से गाइल्स आम सुपरमार्केट की तरह था। वैसा ही वसी, पुरहुजूम और पुरशोर और पसे मंजर में गूंजती हल्की मौसीकी। अंदर दाखिल होते ही रेखा ने तेजी दिखाई और आखिरी खाली मुयस्सर कारट को एक बूढ़ी औरत के हाथ से तकरीबन छीन ही लिया और उसे लेके तेजी से एक तरफ बढ़ गई। उसे बिस्किट, निम्को, कुछ मसाले और मशरूब की चंद बोतलों की जरूरत थी। रेखा ने उस नामानूस जगह पे अपने आसपास देखा। उसे अशिया तलाश करने में दिक्कत हो रही थी, इसलिए उसने एक रैक के ऊपर लिखे नाम पढ़ना शुरू किए। वो चूंकि ऊपर देखते हुए चल रही थी, इसलिए आगे बढ़ते हुए बेहयाली में उसका टहना एक बुरे बालों वाले नौजवान की कार से टकरा गया। देख के चलो, वो दर्द की शिद्दत से चिल्लाई। तुम आसपास देख के क्यों नहीं चलते? रेखा के ऐसे चिल्लाने पे वो नौजवान सहम गया और दबे लहजे में मुआजरत करने लगा। मगर इसके इस अमल से रेखा के दर्द की शिद्दत कम ना हुई। उसने बेताबी से झटक के उस नौजवान को वहां से जाने का इशारा किया। उसके अंदाज में नाराजगी थी। वो दोबारा अपनी मतलूबा चीजें तलाश करने लगी। आगे बढ़ते ही अचानक उसे अपनी आंखों के सामने एक स्याह पर्दा सा लहराता महसूस हुआ। सिर्फ एक लम्हे के लिए उसने सहारा लेने की गर्ज से अपनी कार का हैंडल मजबूती से थामा, मगर कार धक्का लगने के सबब आगे की तरफ लुढ़क गई और रेखा मुंह के बल फर्श पे गिर पड़ी। ओह मेरे भगवान! वो करा उठी। फौरन ही उसके आसपास काफी लोग जमा हो गए। वो फर्श पे बेहिस्सो हरकत पड़ी थी। उसका दिल बुरी तरह से दरक रहा था। फिर उसे अपना आप संभलता महसूस हुआ। उठने की कोशिश की तो जर्द रंग का कोट पहने एक शॉप असिस्टेंट ने उसे सहारा देके उसकी मदद करने की कोशिश और उसे उठने में मदद दी। वो 19-20 साल की एक ओस शक्लो सूरत वाली लड़की। आप ठीक तो है ना मैडम? उसने रेखा से पूछा। रेखा ने धीरे से इस बात में अपना सर हिलाया, मगर अपने आसपास खड़े मुतजस्सिस चेहरों को देख के उसे शर्मिंदगी और गुस्से के एहसास ने घेर लिया। हाँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मैं तो बस लड़खड़ा गई थी और ये बेवकूफ कार्ट आगे ही आगे लुढ़क गई। कुछ नहीं हुआ, सब ठीक है। बेहतर है कि आप किसी जगह थोड़ी देर बैठ के आराम करें, लड़की ने मशवरा दिया। भीड़ छटने लगी। तमाम लोग वापस अपने काम में मसरूफ हो गए।
کوئی ضرورت نہیں، ریکھا نے کہنا چاہا، مگر اسی وقت دوبارہ ایک سیاہ پردہ اس کی آنکھوں کے سامنے لہرایا، لہٰذا اس نے نوجوان لڑکی کی تجویز ماننے کو ہی مناسب خیال کیا۔ وہ لڑکی ریکھا کو سپر مارکیٹ کے کونے میں بنے دروازے کے پیچھے تنگ سی سیڑھیاں چڑھ کے بلائے منزل کے دفتر میں لے گئی۔ ایک کرسی گھسیٹی، ریکھا کو اس پہ بٹھایا اور پانی کے لیے پوچھا تو اس نے فوراً ہاں کر دی۔ جو ہی اس لڑکی نے باہر نکل کے دروازہ بند کیا، تیسری دفعہ پھر ریکھا کی آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھایا۔ یہ دورہ پہلے دونوں وقفوں سے زیادہ طویل تھا۔ کچھ وقت کے لیے ہر چیز اندھیرے میں کھو گئی، آوازیں بھی مدھم ہو رہی تھی، مگر پھر پہلے کی طرح ہر چیز ٹھیک ہو گئی۔ ریکھا نے پریشانی کے عالم میں اپنے سر کو جھٹکا۔ وہ ہمیشہ آسانی سے بے ہوش ہو جایا کرتی تھی، خصوصاً اپنی جوانی کے دنوں میں۔ ماضی کو یاد کر کے وہ مسکرائی۔ وہ ابھی تک ایسے دلکش حسین تھی، متناسب جسم، کندھوں سے اوپر تک کٹے ہوئے گھنے سنہری بال۔ اس کا آفس اسسٹنٹ گوتم تو اسے دیکھ کر چپکے آہیں بھرتا تھا۔ ریکھا نے بھی اسے ستانے میں کوئی کسر نہ چھوڑی تھی۔ گوتم اس کے لیے مرنے تک کو تیار تھا۔ ریکھا نے اسے وعدہ کیا کہ جو ہی اسے موقع ملا وہ اپنے پتی مکیش کو قتل کر کے اس کے ساتھ شادی کر لے گی، مگر دونوں جانتے تھے کہ یہ سب مذاق ہے۔ ریکھا نے آگے پیچھے دیکھا۔ یہ دفتر مربع کی شکل کا تھا۔ یہ چھوٹا سا کمرہ تھا جس میں 2 دروازے تھے۔ فرنیچر کے نام پہ اس کی کرسی کے علاوہ جس پہ وہ اس وقت بیٹھی تھی، اس کمرے میں الماری، ایک اور چھوٹا سا دھاتی میز تھا جس پہ سرخ رنگ کا فون، 80 رنگ کا ایک فائل ٹرے اور چند کاغذات پڑے تھے۔ کمرے کی دیواریں کھردری تھی جس پہ پیلا رنگ کیا گیا تھا۔ ریکھا نے اپنے کپڑوں کو غور سے دیکھا کہ کہیں گرنے کی وجہ سے انہیں کچھ نقصان تو نہیں پہنچا، مگر سب ٹھیک تھا۔ وہ لڑکی پانی لے کے ابھی تک واپس نہیں آئی تھی۔ کیا وہ اسے بھول تو نہیں گئی؟ اب وہ واپس جانا چاہتی تھی۔ کھڑکی کی طرف دیکھا جس پہ گھڑی لگی تھی جو کہ 5:30 بجے کا وقت بتا رہی تھی۔ اسے 6 بجے تک گھر پہنچ جانا چاہیے تھا تاکہ رات کا کھانا بر وقت تیار ہو سکے۔ کچھ وقت مزید انتظار کیا، مگر جب اگلے 5 منٹ تک وہ لڑکی نہ لوٹی تو اس سے انتظار کرنا مشکل ہوا۔ وہ کرسی سے اٹھی اور اس دروازے تک گئی جس سے وہ یہاں آئی تھی۔ اسے کھولنے کی کوشش کی، مگر وہ باہر سے بند تھا۔ کچھ دور اسی طرح کا ایک اور دروازہ تھا۔ اس نے سوچا شاید وہ اسی دروازے سے اس لڑکی کے ساتھ اس دفتر میں آئی تھی۔ اس خیال سے اس نے دوسرے دروازے کو آزمایا تو وہ ایک دم کھل گیا۔ شاید یہی درست دروازہ تھا۔ سیڑھیاں بھی ویسی تھی مگر کچھ طویل محسوس ہو رہی تھی۔ مگر ریکھا نیچے اترنے لگی۔ سیڑھیوں کے نچلے سرے پہ لگے دروازے کو کھولا۔ ریکھا کے خیال اور اندازے کے مطابق اس دروازے سے نکلتے ہی اسے سپر مارکیٹ کے اندر ہونا چاہیے تھا، مگر وہ ٹھٹک کے رکی۔ یہاں سب کچھ بدلا ہوا تھا۔ وہ کچھ دیر کھڑی رہی۔ اسے احساس ہوا کہ ہر طرف گہری خاموشی چھائی ہے۔ نہ کوئی موسیقی، نہ گاہکوں کا شور، نہ ان کے قدموں کی آہٹ، نہ کارٹ کے پہیوں کی آوازیں۔ کوئی زیرو بھی نظر نہیں آ رہا تھا۔ یہ سب بڑا عجیب تھا۔ 5 منٹ کے اندر ہی سب کچھ بدل گیا تھا۔ اسے اپنے سامنے ریکو کی ایک لمبی قطار نظر آ رہی تھی جس میں ایک طرف ولایتی شراب کی بوتلوں کی قطار تھی تو دوسری طرف کپڑے دھونے کا پاؤڈر پڑا تھا۔ ہر طرف عجیب سی خاموشی تھی۔ دوبارہ گھڑی چیک کی۔ 6 بجنے میں 20 منٹ باقی تھے۔ وقت صحیح تھا کیونکہ وہ 5 بجے اپنے دفتر سے گھر جانے کے لیے نکلی تھی۔ اس نے جھجکتے ہوئے آگے بڑھنا شروع کیا۔ گہری خاموشی میں اس کے جوتے فرش سے ٹکرا کے عجیب سی آواز پیدا کر رہے تھے جو کہ کانوں میں چبھ رہی تھی۔ ریکھا پریشان ہو گئی۔ سب لوگ کہاں گئے؟ کیا کوئی حادثہ ہو گیا ہے؟ مگر بظاہر ہر چیز اور ماحول سب کچھ درست تھا۔ وہ ریکو کے درمیان چلتے ہوئے ایک چوراہے تک پہنچی۔ چاروں طرف ریک کھڑے تھے، ہر طرف گہری خاموشی تھی۔ سب لوگ کہاں گئے؟ وہ سوچنے لگی۔ ابھی تو شام شروع ہوئی ہے، مگر رکو، یہ کس نے کہا یہ شام ہے؟ کیا یہ صبح کے 6 نہیں ہو سکتے؟ ہاں، یہ تو ممکن تھا۔ ہو سکتا ہے وہ اس سے زیادہ عرصہ بے ہوش رہی ہو جتنا اس نے محسوس کیا۔ ہو سکتا ہے نوجوان لڑکی سے دفتر میں بٹھا کے بھول گئی ہو اور اس عرصے میں کوئی دوسرا بھی اس دفتر میں نہ آیا ہو۔ وہ ساری رات بے ہوش رہی اور سپر مارکیٹ کی انتظامیہ نے اس کی موجودگی کو محسوس کیے بغیر دکان بند کر دی ہو۔ مگر انہوں نے ساری روشنیاں جلتی کیوں چھوڑی؟ یہ تو معمول کی بات نہ تھی۔ وہ باہر جانے کا راستہ تلاش کرنے کے لیے ریکو کے بیچ چلتی رہی، مگر اسے باہر جانے کا راستہ نہیں مل رہا تھا۔ وہ پریشان ہونے لگی۔ وہ رات بھر اسی سٹور میں بند ہو گئی تھی، مگر حیرت ہے اتنا وقت گزرنے کے بعد، پوری رات گزرنے کے بعد اسے بھوک محسوس نہ ہو رہی تھی۔ یہ سوچ کے وہ مسکرانے لگی۔ وہ بھوکا رہنا بھی نہیں چاہتی تھی، اس جگہ تو وہ اپنی دعوت خود کر سکتی تھی۔ آس پاس پورا سٹور بھرا پڑا تھا۔ وہ کچھ بھی استعمال کر سکتی تھی، کچھ بھی کھا سکتی تھی، لیکن مفت نہیں۔ وہ بعد میں اس کی رقم سٹور کو ادا کر سکتی تھی۔ وہ اتنے بڑے سٹور میں راستے کی تلاش میں ادھر ادھر بھٹکتی رہی، مگر اسے بھوک بالکل بھی محسوس نہ ہو رہی تھی۔ یہ نارمل بات نہ تھی۔ اس کے ذہن میں الجھن پیدا ہونے لگی۔
اسے یہ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اگر اس نے کل دوپہر سے اب تک کچھ نہیں کھایا تو اسے بھوک محسوس کیوں نہ ہو رہی۔ حالانکہ صبح آنکھ کھلتے ہی اس کے پیٹ میں چوہے دوڑنا شروع کر دیتے تھے۔ اب اس کی بے چینی پریشانی میں تبدیل ہونے لگی۔ کچھ تو یہاں غلط تھا۔ وہ اس جگہ سے جلدی جلدی باہر نکلنا چاہتی تھی۔ مکیش اور بچے اس کی غیر موجودگی اور اس کے غائب ہونے کے سبب پریشان ہوں گے۔ اسٹور کی خاموشی اور سکوت اس کے لیے عذاب اور سزا بنتی جا رہی تھی۔ اسے باہر نکلنے کا راستہ تلاش کرنا تھا، مگر وہ تھا کس طرف؟ اس کے چاروں طرف سامان سے بھرے ریک تھے۔ ریکا کو اپنے پورے جسم پہ چیونٹیاں رنگتی محسوس ہو رہی تھی۔ خوف دبے پاؤں اس کے اعصاب پہ حاوی ہو رہا تھا۔ اس خالی پن اور خاموشی میں اس کے اپنے بھاری سانسوں کے زیرو بم کی آواز بڑی اونچی سنائی دے رہی تھی۔ ہمت کرو، وہ اپنے آپ کو حوصلہ دیتی ہوئی بڑبڑائی اور سوچنے لگی، رات کا چوکیدار کہاں ہے؟ ہو سکتا ہے وہ اس کی چیخنے کی آواز سن لے۔ ہیلو، کوئی ہے؟ وہ پوری قوت سے چلائی، یہاں کوئی ہے؟ اس کی آواز زیادہ بلند نہ تھی، مگر اس سناٹے میں اسے اپنی اتنی آواز بھی خوف بھری چیخ محسوس ہوئی۔ وہ کچھ دیر پکارتی رہی مگر بے سود۔ ہر طرف سناٹا اور خالی بند تھا۔ وہ غصے سے اپنے ہونٹ کاٹنے لگی۔ اچانک یاد آیا کہ اوپر دفتر میں ایک فون پڑا تھا۔ وہ چونک پڑی، مگر اب مسئلہ دفتر تک پہنچنے کا تھا۔ آس پاس دیکھا، اسے کچھ سمجھ نہ آ رہی تھی کہ دفتر کس طرف ہے، مگر اتنا ضرور یاد تھا کہ جہاں دفتر تک جانے والی سیڑھیوں کا دروازہ تھا وہاں قریب ہی کپڑے دھونے کے پاؤڈر اور شراب کے ڈبوں کے ریک تھے۔ وہ تیزی سے گھوم کے ایک طرف بڑھی، مگر دفتر کا دروازہ کہیں نظر نہیں آیا۔ گھوم پھر کے دوبارہ وہیں آئی۔ یہ جگہ پھول پلیاں بن گئی تھی۔ وہ پریشان ہونے لگی۔ اس کے چہرے پہ پسینے کے قطرے نمودار ہونے لگے۔ ریکھا بڑبڑائی، اب کیا ہوگا؟ شاید کچھ نہیں ہو سکتا۔ انتظار کرو اور دیکھو، میرے پاس اس کے علاوہ کوئی اور راستہ نہیں۔ ایک گہری سانس لے کے اس نے ہتھیار پھینکے۔ وہ اپنی ہر ممکن کوشش کر چکی تھی۔ اس کا حلق خشک ہو رہا تھا، پیاس لگ رہی تھی۔ اسے یاد آیا کہ وہ کہیں دودھ والے حصے سے گزری تھی جہاں اس نے دودھ کے ڈبے دیکھے تھے۔ وہ اس وقت مسالے والے حصے میں کھڑی تھی۔ اتفاقاً اس کی نظر ایک جار پہ ٹکی۔ اس پہ کچھ ناقابل فہم عبارت لکھی تھی، کوبرا کے کانٹے۔ نام پڑھتے ہی وہ ٹھٹک کے رک گئی۔ دوبارہ پڑھا، کوبرا کے کانٹے۔ وہ ریک کے قریب گئی، جار کو اٹھایا، غور سے دیکھا۔ لیبر پہ کوبرا کے کانٹے لکھا تھا۔ شیشے کے جار کے اندر اسے لمبے لمبے کانٹے نما کچھ نظر آیا جس کا ایک سرا چپٹا تھا۔ کراہت آمیز اکائی لیتے ہوئے اس نے وہ جار واپس اپنی جگہ رکھا۔ پھر دوسری بوتل پہ نظر ڈالی۔ ایک اور لیبر پہ بکری کا پتا لکھا تھا۔ ریکھا کے چہرے پہ انجانی حیرت چھا رہی تھی۔ کون اس قسم کی خوفناک چیزیں خریدتا ہوگا؟ اس نے پھر ادھر ادھر دیکھا۔ چھپکلی کی آنکھ، کتے کی زبان، چھپکلی کی ٹانگ۔ وہ پریشان ہو چکی تھی۔ یہ سب حقیقت نہیں، یہ مذاق ہی ہو سکتا ہے۔ اس نے نہ سمجھنے والے انداز میں اپنے کندھے اچکائے۔ ریکھا کو پیاس محسوس ہو رہی تھی۔ وہ دودھ والے حصے کی طرف لپکی۔ خوش قسمتی سے جلدی اسے وہ حصہ ملا۔ اس نے دودھ کا ایک ڈبہ اٹھایا، اسے ایک طرف سے کھولا۔ اس دوران میں وہ دوسرے ڈبوں کو دیکھتی رہی۔ بٹر ملک، دہی، بھیڑیوں کا دودھ۔ آخری لیبل پہ نظر پڑتے ہی وہ بوکھلا گئی۔ اسی قطار میں دوسرے ڈبے پہ لکھا تھا، لنگورو کا خون، خنوط شدہ ممی کا جوس۔ وہ کانپ اٹھی۔ دودھ کا ڈبہ اس کے ہاتھ سے پھسلا اور زمین پہ گر کے پھٹ گیا۔ زوردار آواز کے ساتھ ہر طرف دودھ پھیل گیا، مگر اس کا دھیان اس کی طرف نہیں تھا۔ وہ خوف کے عالم میں یکٹک اسے گورے جا رہی تھی۔ ممی کے جوس والے ڈبے کے پہلو میں پڑی ایک اور چیز اس کی توجہ کا مرکز تھی۔ وہاں 4 مختلف قسم کے ڈبے پڑے تھے۔ ان پہ لکھا تھا خالص انسانی خون۔ یہ سب ڈبے کالے رنگ کے تھے، مگر ان پہ نمایاں انداز میں لکھا تھا AB۔ ریکھا نے بے یقینی کے عالم میں اپنے سر کو جھٹکا۔ یہ مذاق نہیں ہو سکتا۔ ایسا سنگین مذاق کون کر سکتا ہے؟ ریکھا کی ٹانگوں میں انٹھن ہونے لگی۔ وہ بہادری کا مظاہرہ کرتے ہوئے آگے بڑھی اور لرزتے ہاتھوں سے انسانی خون کا ایک ڈبہ چپٹ کے اٹھایا اور جلدی سے اسے پھاڑ کے کھول دیا۔ گاڑا گاڑا سرخ سیال اچھل کے باہر نکلا اور اس کے ہاتھوں پہ گرا۔ چاروں طرف تازہ خون کی بو پھیل گئی۔ ریکھا نے خوفزدہ ہو کے اپنی آنکھیں بند کی۔ وہ بے ہوش ہونے کے قریب تھی۔ تقریباً پھینکنے کے انداز میں ڈبے کو واپس ریک میں رکھا اور الٹے پاؤں بھاگی۔ اس کا دل پوری طرح سے دھڑک رہا تھا، سینے میں درد بھی محسوس ہو رہا تھا۔ وہ کسی بھی طریقے سے یہاں سے باہر نکلنا چاہتی تھی۔ یہاں جو کچھ ہو رہا تھا اور جو کچھ یہاں موجود تھا وہ اس کا مطلب نہیں سمجھ پا رہی تھی، مگر یہ سب کچھ انتہائی خوفناک تھا۔ وہ لمبے لمبے ڈھگ بڑھتی تقریباً بھاگنے والے انداز میں ریکو کے درمیان سے گزرنے لگی۔ بار بار وہ کسی نہ کسی عجیب خوفناک راحت امیز چیزوں والے سٹینڈ کے پاس سے گزرتی۔ باغبانی کے اوزار والے سیکشن میں بھی اوزاروں کی جگہ اذیت ناک ہتھیار پڑے تھے جو کہ چمک رہے تھے۔ ایک جگہ اسی چمگادڑ کی کھال، گدھ کے پر، آدم ہور پودے کی جڑیں نظر آئی۔
اخبارات رسائل میگزین کے سیکشن میں دل دہلا دینے والے میگزین تھے جن کے سرورق پر افریت رنگتے نظر آ رہے تھے۔ ان پہ زندہ لاشیں، چڑیلے خون، اشام بھیریے اور اد جلی لاشیں نظر آ رہی تھی۔ خوف نے ریکھا کی قدم جھکڑے، اس کا دل یوں دھڑک رہا تھا جیسے ابھی اچھلے گا اور سینہ پھاڑ کے آگے ریکھا۔ خوف اسے پوری طرح جکڑ چکا تھا۔ یہ کس قسم کی دکان تھی، کس قسم کے لوگ، کس تہذیب اور مزاج کے لوگ یہاں خریداری کرتے تھے اور ان کا تعلق کہاں سے تھا؟ یہ سب جیسا نظر آ رہا تھا ویسا نہیں۔ مجھے پرسکون رہنا چاہیے، ان بھول بھلیوں سے نکلنے کا کوئی تو راستہ ہوگا، کوئی تو طریقہ ہوگا۔ وہ بڑبڑانے لگی۔ یہ سب اس نے قریبی شیلف پہ رکھا چاولوں کا پیکٹ دیکھا تو اچانک ایک خیال ذہن میں آیا۔ بچپن میں سنی ایک کہانی یاد آئی جس میں ایک شہزادی جنگل میں کھو جاتی ہے تو وہ راستہ یاد رکھنے کے لیے روٹی کے ٹکڑوں سے مدد لیتی ہے۔ ریکھا نے بھی وہی ترکیب آزمانے کی سوچی اور اس نے جھپٹ کے چاولوں کا پیکٹ اٹھایا، اسے نوچ کے کھولا اور چاولوں کے دانوں کو اپنے پیچھے گراتے ہوئے آگے بڑھنے لگی۔ ایسے وہ اس راستے پہ نشانی لگا رہی تھی جس پہ وہ گزرتی جا رہی تھی۔ ریکھا کا راستہ طویل سے طویل تر ہوتا چلا گیا۔ اسے دفتر کا دروازہ کہیں بھی نظر نہیں آ رہا تھا۔ وہ دانستہ اپنے آس پاس کی چیزوں سے نظریں چرا رہی تھی، بس سامنے دیکھ رہی تھی۔ اسے باہر نکلنے کے راستے کی تلاش تھی۔ بھٹکتے ہوئے وہ گوشت والے حصے میں پہنچی۔ یہاں مختلف قسم کا گوشت شیشے کے ریفریجریٹروں میں پڑا ہوا تھا جن میں سے گوشت بالکل واضح نظر آ رہا تھا، اسی لیے کسی چیز نے برفیلے بکسوں میں اس کی توجہ اپنی طرف کھینچ لی۔ اسے یہاں پڑا گوشت کچھ مختلف محسوس ہو رہا تھا۔ ریکھا نے کوشش کی کہ اس گوشت کی طرف نہ دیکھے کہ کہیں یہاں بھی کچھ خوفناک نہ ہو، مگر وہ رہ نہ سکے۔ لاشعوری طور پہ وہ اس فریزر کے قریب چلی گئی۔ ایک نگاہ ہی بس کافی تھی۔ بکس میں نہایت صفائی سے شفاف کاغذ میں مرغی کی ٹانگیں لپٹی ہوئی تھی، مگر نہیں، وہ تو انسانی ہاتھ تھے۔ وہ وہاں زیادہ دیر رک نہ سکی، گھبرا کے واپس مڑی اور بھاگی۔ کچھ دور جا کے وہ رکی، اس کے ہونٹ بھینچے ہوئے تھے۔ اس نے دوبارہ اپنی ہمت جمع کی اور پھر آگے چلنا شروع کیا۔ نشانات کے سہارے چلتے ہوئے آخرکار اسے کیش رجسٹر نظر آیا۔ ریکھا کو محسوس ہوا کہ وہ بچ گئی ہے۔ وہاں سے اسے شیشے کا بیرونی دروازہ بالکل قریب نظر آ رہا تھا۔ چاول کا بچا ہوا پیکٹ وہیں پھینک کے وہ دروازے کی طرف لپکی، مگر جو ہی وہ دروازے تک پہنچی اسے رک جانا پڑا۔ دروازہ تو لاک تھا اور باہر گہرا اندھیرا چھایا ہوا تھا۔ وہ شیشے کے ساتھ لگ کے کھڑی ہو گئی اور باہر جھانکنے لگی۔ شیشے کے باہر ایسا کچھ نہ تھا جسے پتا چلتا کہ باہر رات کا کون سا پہر ہے۔ وہاں تو بس گہرا کالا اندھیرا چھایا ہوا تھا۔ ریکھا کو ایسے لگا جیسے وہ کسی گہری اندھی کالی سرنگ کے اندر ہو۔ اس نے اپنے آس پاس دیکھا تو قریب ہی اسے اسٹور کھلنے اور بند ہونے کے اوقات ایک بورڈ پہ لکھے نظر آئے۔ اسٹور سورج غروب ہونے کے 1 گھنٹے بعد کھلے گا اور سورج طلوع ہونے سے 1 گھنٹہ قبل بند ہو جائے گا۔ ریکھا کا منہ حیرت کے مارے کھلے کا کھلا رہ گیا۔ بے یقینی کے عالم میں وہ اس بورڈ کو کئی بار پڑھتی چلی گئی۔ یہ کیا واہیات اوقات تھے، مگر یہ اسٹور تو اس وقت واقعی بند تھا۔ اگر یہ واقعات درست لکھے تھے تو اس کا مطلب ہے ابھی صبح کے 6 نہیں بجے۔ یہ دسمبر کا مہینہ ہے۔ اس موسم میں سورج تقریباً صبح 7:30 بجے طلوع ہوتا تھا۔ اگر اس وقت صبح کے 6 بجے ہوتے تو اسٹور کھلا ہوا ہوتا۔ اس کا مطلب ہے ابھی تک شام تھی۔ سردیوں میں سورج تقریباً 5:30 بجے غروب ہو جایا کرتا ہے۔ اس کا مطلب ہے اس بورڈ کے مطابق اسٹور کھلنے میں آدھا گھنٹہ باقی تھا۔ آخرکار وہ سب کو سمجھ گئی کہ وہ غلط جگہ پھنس گئی تھی۔ اسے سیڑھیوں کی لمبائی سے سمجھ جانا چاہیے تھا۔ وہ شاید تہخانے میں تھی، خوفناک تہخانہ جہاں مافوق الفطر اور خون اشام گاہک رات کے اندھیرے میں اپنی حیواناتی چھبلت کی تسکین کے لیے خریداری کرنے آیا کرتے تھے۔ ریکھا کو دھیرے دھیرے سب سمجھ آنے لگی کہ اس کے پاس وقت بہت کم ہے۔ اسٹور کھلنے سے پہلے سے یہاں سے نکل جانا چاہیے۔ وہ اچھلی اور پھر تقریباً بھاگنا شروع کیا۔ وہ اس نرک سے فوراً نکل جانا چاہتی تھی۔ اسے اندازہ ہوا کہ وہ شدید خطرے میں ہے۔ اس کے آس پاس دہشت کا راز تھا۔ اسے لگا کہ وہ دوبارہ اپنے خاوند اور بچوں سے مل نہ سکے گی اور ہر گزرتے لمحے کے ساتھ اسے اس بات کا یقین ہوتا جا رہا تھا۔ وہ پھر بھٹک چکی تھی، وقت گزرتا رہا۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ ابھی اور کتنا وقت لگے گا اور ایسا اس کے ساتھ کیوں ہو رہا تھا۔ زندگی تو اس پہ بڑی مہربان تھی۔ وہ صحت مند تھی، خوشگوار اور ازدواجی زندگی گزار رہی تھی۔ بھگوان نے پیارے پیارے بچے عطا کیے تھے، اچھی ملازمت ملی تھی۔ اگلے ماہ اس کی شادی کی سالگرہ تھی۔ مکیش نے اس موقع پہ دعوت کرنے کے لیے شہر کے بہترین ہوٹل میں ہال بک کروایا تھا۔ وہ اسے بھی ہنی مون کہا کرتا تھا۔ ریکھا اس کے اس بچکانہ اظہار خوشی پہ ہمیشہ ہنستی تھی۔ مکیش محبت کرنے والا نہایت شاندار مرد تھا اور وہ اس کی رفاقت میں بہت زیادہ خوش تھے۔ او میرے بھگوان! وہ بے بسی کے عالم میں چلا اٹھی۔ اس کی آواز اس کے گلے میں پھنس رہی تھی۔ وہ اپنے آپ کو گھسیٹتی ہوئی انجانے راستوں سے گزرتی ہوئی آگے بڑھتی رہی۔ بار بار وہی پرانی چیزیں اس کے سامنے آتی۔ اس کی سوچوں کی گاڑی بھاگے جا رہی تھی، مگر پھر اچانک اس گاڑی اور ریکھا کے قدموں کو بریک لگی۔
ہال کی روشنیاں بجھنا شروع ہو گئی، کچھ مدم ہو گئی۔ ریکھا کے دماغ میں خطرے کا الارم گونج اٹھا۔ ہال میں دھندلکا پھیلنا شروع ہوا۔ اس کا مطلب تھا کہ اسٹور کھلنے کا وقت ہو رہا تھا۔ وہ یہاں سے نکل بھاگنا چاہتی تھی۔ وہ زندگی کی تلاش میں تھی، اسے زندگی چاہیے تھی۔ روشنی دھندلکے میں بدل چکی تھی۔ اب ریکھا کو کچھ آوازیں بھی آنا شروع ہو گئی۔ یہ ہلکی ہلکی کھرونچوں کی آوازیں تھی، جیسے گرامو فون کے ریکارڈ پر سوئی رگڑی جا رہی ہو، کوئی ریکارڈ چلنے والا ہو۔ پھر وائلن پہ ماتمی دھن کی آواز بلند ہوئی۔ ایک دفعہ پھر ریکھا کے جبڑے بھینچ گئے۔ وہ اپنے آپ کو سنبھالنے کی پوری کوشش کر رہی تھی، مگر چاروں طرف پھیلتی تاریکی میں اور ماتمی دھن اس کے ساتھ پہ حاوی ہوتی جا رہی تھی۔ ریکھا کو شیشے کے دروازے کے پیچھے وہ سیاہ خلا یاد آیا جہاں سے اس ہیبت ناک اسٹور میں خون آشام گاہک اندر آتے ہوں گے۔ وہ ان کے متعلق سوچنا بھی نہیں چاہتی تھی کہ ممی کا جوس، انسانی خون پینے والے یہ گاہک آخر کس قسم کے ہوں گے۔ اس کا دل الٹنے لگا۔ وہ یہاں سے بھاگ جانا چاہتی تھی۔ وہ اندازے سے واپس دفتر کی طرف بھاگی۔ وہیں اب اس کی آخری امید تھی، مگر اب یہ کام اسے نہایت خاموشی سے کرنا تھا، کیونکہ اب وہ اس اسیبی اور خوفناک سپر اسٹور میں اکیلی نہ تھی۔ کوئی اور شخص بھی ضرور تھا جس نے ہال کی روشنیاں گل کی تھی اور ماتمی دھن والا ریکارڈ چلایا تھا۔ ریکھا اس سے بچنا چاہتی تھی، اس کے سامنے آنا نہیں چاہتی تھی، اس لیے اس نے اپنے جوتے اتار کے ہاتھ میں پکڑے تاکہ چلنے سے کوئی آہٹ پیدا نہ ہو۔ چاولوں کا پیکٹ دوبارہ اٹھایا اور اندھیری راہداروں میں چلنا شروع کیا۔ آخرکار وہ ایک جانی پہچانی جگہ گئی۔ وہاں مشروب کے کافی سارے کین اس کے سامنے فرش پہ پڑے تھے۔ دھندلی روشنی میں اسے ان پہ لکھی عبارت واضح نظر آ رہی تھی۔ اس پہ لکھا تھا، بچے کا جگر۔ وہ دہشت سے اپنی جگہ منجمد ہو گئی۔ پھر اس سے پہلے کہ وہ کوئی رد عمل دکھاتی، کین کے ڈھیر کے دوسری طرف سے ایک سایہ نمودار ہوا۔ اسے دیکھتے ہی وہ مزید گھبرائی اور الٹے پاؤں پیچھے ہٹ گئی۔ وہ کبری پشت والا ٹھگنے کٹ کا ایک شخص تھا۔ اس کے بازو بڑے لمبے اور زمین تک لٹکے ہوئے تھے۔ وہ عجیب سی ہولناک آواز نکالتا ہوا بندر کی طرح ریکھا پہ چپٹا، جو خوف کے عالم میں اپنی جگہ بے حس و حرکت کھڑی تھی۔ کبڑے کے اس طرح چپٹنے پہ وہ ایک دم حرکت میں آئی اور چیختی ہوئی ایک طرف کو بھاگی۔ وہ کبڑا بستورت اس کے پیچھے تھا۔ اس کے حلق سے عجیب بے ہنگم اور دل دہلا دینے والی آواز برآمد ہو رہی تھی۔ خوش قسمتی سے وہ اس تک نہیں پہنچ پا رہا تھا، مگر وہ کہاں تک بچے گی؟ وہ کہاں جائے؟ کیا شیشے کے دروازے کے پیچھے اسی تاریک خلا میں؟ مگر اس کے سوا کوئی چارہ نہ تھا۔ وہ پوری قوت سے بھاگتی رہی، پھسلتی گرتی پڑتی دوبارہ کیش رجسٹر تک پہنچی۔ وہ بمشکل اپنا سانس قابو کر پا رہی تھی۔ شیشے کے دروازے کو دھکیل کے باہر نکلنے کی کوشش کی۔ اس کا ہینڈ کھینچا، مگر وہ تو اپنی جگہ جام تھا، بالکل بند تھا۔ اب اس کا شیشہ توڑنے کے سوا کوئی چارہ نہ تھا۔ ریکھا ادھر ادھر دیکھتے ہوئے دروازے کا شیشہ توڑنے کے لیے کوئی چیز تلاش کرنے لگی۔ آس پاس اسے ایک ہی موزوں چیز نظر آئی اور وہ تھی شاپنگ کارٹ، جو ایک کتار میں کچھ دور پڑی ہوئی تھی۔ ریکھا ان کتار کی طرف لپکی۔ پہلی کارٹ کو پکڑ کے اپنی طرف کھینچا تو پتہ چلا کہ وہ ایک زنجیر سے بندھی ہوئی تھی۔ اپنے حکم میں اسے پھر اس کپڑے کے قدموں کی چاپ سنائی دینا شروع ہو گئی۔ ریکھا کو اپنا دل ڈوبتا محسوس ہوا۔ اس نے گہری سانس لی اور پرسکون ہونے کی کوشش کی اور دوبارہ کارڈ کو اپنی طرف کھینچا۔ اس کوشش میں وہ چند قدم پیچھے ہٹی، ایک گہری سانس لی، مگر پھر اپنی جگہ جم کے رہ گئی۔ سامنے شیشے کے پار اندھیرے میں اسے کچھ حرکت نظر آئی۔ اس کی ریڑھ کی ہڈی میں سنسناہٹ پھیل گئی۔ اندھیرے سے جسم برآمد ہونا شروع ہو گئے۔ انسانی خون اور ممی کا جوس پینے والے گاہک چلے آ رہے تھے۔ یہ راستہ بھی مسدود ہو گیا تھا۔ اوہ نہیں! وہ بے بسی کے عالم میں کرا اٹھی۔ اوہ ہاں! عقب سے ایک مکروہ سرسراتی آواز بلند ہوئی۔ ریکھا نے مڑ کے دیکھا تو وہ خبیث صورت کبڑا کیش رجسٹر کے سامنے کھڑا تھا۔ اس افریت کا سینہ ضرورت سے زیادہ چوڑا تھا۔ چہرہ کیا تھا؟ کھال سے آری بس ایک کھوپڑی۔ وہ ایک بن ماس کی طرح کھڑا تھا اور اس کے لمبے بالوں والے بازو دائیں بائیں لہرا رہے تھے۔ رد عمل میں ریکھا ایک دم اڑی اور اس پہ حملہ کر دیا۔ وہ حیرت زدہ رہ گیا۔ ریکھا نے سامنے سے اس پہ حملہ کیا۔ وہ کچھ قدم پیچھے ہٹا اور پھر پیچھے جا گرا۔ ریکھا نے موقع غنیمت جانا ایک جس لگائی، افریت کو پھلانگا اور سٹور کے اندھیروں میں گم ہو گئی۔ وہ سوچ رہی تھی اب کچھ نہ کچھ ضرور ہوگا۔ یہ سب لوگ اندر آئیں گے، پھر کہیں بھاگنے بسنے کی جگہ نہ بچے گی۔ شدید خوف کے عالم میں وہ ریکھو کے درمیان بری طرح باغی چلی جا رہی تھی اور سوچ رہی تھی کہ سٹور کا آج کا پہلا گاہک اندر آ چکا ہوگا۔ ریکھا نے اپنے پیچھے دوبارہ آہٹ سنی۔ ایک لمحے میں وہ پہچان گئی کہ یہ اس کبرے پن ماس کے سانسوں کی کھڑکھڑاہٹ تھی۔ بھاگنے کے دوران اس کے کانوں میں ایک لفظ پڑا۔ کوئی چلا چلا کے کہہ رہا تھا، دن کا گاہک، اور پھر جلد ہی ریکھا کو اپنی چاروں طرف بھاگتے قدموں کی آہٹ سنائی دینے لگی۔ آہٹوں سے اسے اندازہ ہو رہا تھا کہ وہ تعداد میں بہت زیادہ تھے۔ ریکھا کا دم گھٹنے لگا، اس کا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ دوبارہ آخری ریک تک پہنچی کیونکہ آگے راستہ بند تھا۔ وہاں پہ مشروبات کے کین جس پہ بچے کا جگر لکھا تھا ایک ڈیر کی صورت میں پڑے تھے۔
وہ رکی، مڑ کے دیکھا، پیچھے سارے راستے پہ وہی لوگ تھے اور اسی کی طرف آ رہے تھے۔ وہ یہاں ہے۔ ان میں سے ایک نے اس کی طرف اشارہ کرتے ہوئے دوسروں کو متوجہ کیا۔ ریکھا اپنی جگہ سمٹ کے رہ گئی۔ وہ خون آشام اسی کی طرف بڑھ رہے تھے۔ ایسی چیزیں اس نے خوابوں میں بھی دیکھی نہ تھی۔ وہ لوگ اندھیرے میں سے ابھر رہے تھے۔ ریکھا پوری طرح پھنس چکی تھی۔ پیچھے راستہ بند تھا، سامنے سے لوگوں کی بھیڑ اس کی طرف لپک رہی تھی۔ کوئی راستہ نہ پا کے اچانک وہ جیسے پھٹ سی پڑی۔ بری طرح چیختے ہوئے وہ اپنے پیچھے پڑے ہوئے کینوں کے ڈھیر پر پل پڑی۔ انہیں اٹھا کے آگے بڑھنے والے افریتوں پہ برسانا شروع کر دیا۔ ساتھ ہی وہ زور زور سے چیخے جا رہی تھی اور کینوں کو ہٹا کے راستہ بناتی جا رہی تاکہ کسی طرح یہاں سے باہر نکل سکے، ان لوگوں سے بچ سکے۔ ہر لمحے اسے خوف تھا کہ وہ لوگ آ کے اس کے دبوچ لیں گے اور چیر پھاڑ کے رکھ دیں گے۔ اپنی اسی کوشش میں وہ کین کے ڈھیر کی طرف پہنچی۔ دوسری طرف کا منظر دیکھ کے اس کی حیرت اور خوشی کی کوئی انتہا نہ رہی۔ دوسری طرف کپڑے دھونے والے پاؤڈر اور شراب کی بوتلوں کا ریگ تھا۔ سب سے زیادہ خوشی کی بات کہ وہاں ایک دروازہ بھی تھا۔ یہ وہی جگہ تھی جہاں وہ سب سے پہلے سیڑھیاں اتر کے پہنچی تھی۔ دروازے پہ چپٹی اور اسے بےتابی سے کھولنے لگی۔ دروازہ ایک جھٹکے سے کھلا اور وہ اوپر جاتی سیڑھیوں پہ جا گری، اٹھی اور بھاگتی ہوئی اوپر چڑھنے لگی۔ اوپر اس دفتر میں وہی پرانی ویرانی پھیلی تھی۔ ریکھا نے اپنے پیچھے دروازہ بند کیا اور بمشکل کرسی تک پہنچی، اس پہ ڈھہ گئی۔ وہ بری طرح سے کانپ رہی تھی۔ جب دوبارہ اسے ہوش آیا تو پیلے کوٹ والی نوجوان لڑکی اس کے پاس زمین پہ بیٹھی تھی۔ اس کے ہاتھ میں پانی کا گلاس تھا۔ میڈم، میڈم، لڑکی نے اسے پکارا۔ مدہوشی اور خاص باختی کے عالم میں ریکھا نے اس کی طرف دیکھا۔ میں کہاں ہوں؟ ریکھا بڑبڑائی۔ اسے کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا، صرف اتنا احساس تھا کہ جو کچھ ہوا وہ انتہائی خوفناک تھا، مگر کب ہوا؟ لڑکی مسکرانے لگی۔ آپ سپر مارکیٹ کے آفس میں ہیں۔ آپ بے ہوش ہو گئی تھی اور میں آپ کے لیے پانی لینے گئی تھی۔ معافی چاہتی ہوں، مجھے کچھ دیر لگ گئی۔ ایک افسر نے راستے میں روک لیا۔ ریکھا نے پانی کا گلاس تھامنا چاہا مگر ہاتھ بری طرح سے کپکپا رہے تھے۔ سپر مارکیٹ، وہ خوفناک چیزیں، وہ بن مانس کبڑا، ممی کا جوس، انسانی خون پینے والے گاہک، کیا یہ سب خواب تھا؟ ناممکن، یہ سب تو حقیقی تھا۔ اس نے سوچا، پھر چونک کے دروازے کی طرف دیکھا۔ دل میں ایک ڈر تھا کہ ابھی ایک دم دروازہ کھلے گا اور خونی افریت نکل کے اس پہ دعویٰ بول دیں گے۔ پھر اس کی نگاہیں لڑکی کے چہرے پہ رکی۔ وہ اس کی طرف معصومیت سے تک رہی تھی۔ اس لڑکی نے چہرے پہ معصومیت ڈھائی۔ کیا خواب اتنے حقیقی ہو سکتے ہیں؟ کیا میں آپ کے لیے ٹیکسی منگوا دوں؟ لڑکی نے پوچھا۔ نہیں شکریہ، باہر میری کار موجود ہے، ریکھا نے جواب دیا۔ پھر ہمت کر کے ریکھا اٹھی اور دروازے کی طرف بڑھی۔ ابھی تک خوفناک سوچیں اور خیالات اس کے دماغ پہ سوار تھی۔ اس سے پہلے کہ وہ دروازہ کھولتی، لڑکی نے اسے ٹوک دیا۔ راستہ اس طرف ہے میڈم۔ لڑکی ایک دم دروازے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بولی اور آگے بڑھ کے اس کے لیے دروازہ کھول دیا۔ اس کے چہرے پہ حیرت کے اثار تھے۔ ریکھا رکی، جھجکی، کندھے اچکائے اور سیڑھیاں اترنا شروع ہو گئی۔ اب یہ سیڑھیاں قدرے مختصر محسوس ہوئی۔ اس کا کیا مطلب تھا؟ وہ زیادہ سوچ نہ سکی۔ نوجوان لڑکی اس کے حکم میں تھی۔ اوپر دفتر میں کچھ نامعلوم سا شور اٹھا۔ سیڑھیوں کے نیچے کا دروازہ کھولتے ہوئے اس کے ہاتھ کپکپا اٹھے، مگر یہ دیکھ کے خوشی ہوئی کہ دروازہ کھولتے ہی اب اس کے سامنے سپر مارکیٹ کی روشنیوں کی چکا چوند اور گاہکوں کی چہل پہل اور شور تھا۔ اس نے سکون کی گہری سانس لی مگر خطرہ اب بھی محسوس ہو رہا تھا۔ اب اسے خریداری میں کوئی دلچسپی نہ تھی۔ وہ جلدی جلدی یہاں سے نکل جانا چاہتی تھی اور اپنے گھر جانا چاہتی تھی۔ اچانک اوقب سے لڑکی نے، جو ابھی تک سیڑھیوں میں تھی، اس نے چیخ کے اسے رکنے کو کہا۔ ریکھا گھبرائی اور کسی نامعلوم خدشے کے تحت اس نے باہر نکلتے اپنے پیچھے دروازہ باہر سے بند کیا اور جتنی تیز ممکن ہو سکتا تھا بھاگتی ہوئی اسٹور سے آ گئی۔ کیش رجسٹر کے سامنے ادائیگی کے لیے لگی لمبی قطار کو کوہنی کی مدد سے ہٹاتی وہ باہر پارکنگ لاٹ میں آ گئی۔ یہاں اسے کچھ سکون محسوس ہوا۔ شام ٹھنڈی ہو رہی تھی، موسم خشکدہ۔ وہ ایک لیمپ پوسٹ کا سہارا لے کے رکی۔ کیا خوفناک خواب تھا، یہ سوچتے ہوئے اس نے اپنی جیب سے رومال نکال کر اپنے ماتھے سے پسینہ پونچھا۔ میرا دماغ تھک گیا ہے، ریکھا نے سوچا۔ دفتر میں کام بھی تو بہت ہوتا ہے۔ مکیش ٹھیک کہتا ہے، مجھے کبھی کبھی آرام کرنا چاہیے۔ رومال واپس جیب میں رکھتے ہوئے اچانک اسے اپنے کوٹ کی جیب میں کوئی وزنی چیز محسوس ہوئی۔ جیب میں ہاتھ ڈالا اور باہر نکال کے دیکھا تو وہ ایک کین تھا جس پہ لکھا تھا بچے کا جگر۔ یہ کین دیکھتے ہی ریکھا کے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ میرے بھگوان، کیا جو میرے ساتھ ہوا یہ سب سچ تھا؟ اگر ایسا ہے تو مجھے پولیس کو اطلاع دینی چاہیے، یہی درست ہوگا۔ این اسی لمحے ایک ہاتھ نے اس کی کلائی کو مضبوطی سے جکڑا۔ وہ چیخ اٹھی۔ وہیں پیلے کوٹ والی نوجوان لڑکی اس کے پاس کھڑی تھی۔ اب اس کے چہرے پہ معصومیت کی جگہ دھمکی کے تاثرات تھے۔ اس کے ہونٹوں پہ مکروہ ہنسی کھیل رہی تھی۔ اسٹور میں شاپنگ کرتے ہیں، چوری نہیں، کیونکہ چوری کرنا جرم ہے میڈم، وہ بلند آواز میں بولی۔ اسی وقت دو مرد اسسٹنٹ اندھیرے سے نکل کر سامنے آئے۔ انہوں نے ریکھا کے دونوں بازو جھکڑے اور اسے ایک طرف کھینچنے لگے۔
ریکھا چیخنے اور بل کھانے اڑیاں رگڑنے لگی۔ وہ مچھل مچل کے ان کے ہاتھوں سے نکلنے کی کوشش کر رہی تھی۔ راکی رک رک کے اس منظر کو دیکھنے لگے۔ ان کے چہرے پہ ترہم آمیز مسکراہٹ تھی۔ دونوں نوجوان ریکھا کو گھسیٹتے ہوئے عمارت کے پہلو میں لے گئے۔ وہاں اندھیرے میں ایک ٹرک کھڑا تھا۔ اس کا رنگ بالکل سیاہ تھا۔ اس پہ ایک طرف بالکل خون کی طرح سرخ رنگ سے الفاظ لکھے تھے، A positive, B positive, AB positive and O negative۔